सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मेरा बयान था पंजाब में सन 2004 में वहां अहले हदीस हजरात भी बैठे हुए थे। ज्यादा मजमा तो दूसरे लोगों का ही था, मगर चंद वो हजरात भी बैठे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि इन हजरात को भी कुछ इश्कालात हैं। मैंने कहा वो मैं जानता हूं क्या इश्कालात होंगे, मैं बगैर इस सवाल के ही उनका जवाब दे देता हूं। मैंने उन लोगों से बयान में एक बात की जो अहले हदीस हजरात थे। मैंने कहा देखिए, अगर बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में यह साबित हो जाए कि इमाम अबू हनीफा का यह कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, वाज़ेह लफ्जों में साबित हो जाए, हमें यकीन हो जाए, या किसी भी शख्स को 100% यकीन हो जाए, उसके बावजूद वह इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता है, खुदा की कसम काफिर है। खुदा की कसम क्या है? उसी वक्त इस्लाम से, क्योंकि उसने नबूवत में इमाम अबू हनीफा को, बोलो भाई, शरीक किया है। मैंने कहा मसला यह नहीं है कि हम इमाम हनीफा के कौल को नबी के कौल पे तरजीह देते हैं। खुदा की कसम, ऐसा करने वाले को हम क्या समझते हैं? काफिर। बात यह है कि आप बसा औकात इमाम अबू हनीफा के कौल को जो नबी के कौल के खिलाफ कह रहे होते हैं, वो होता नहीं है, आपको लग रहा होता है। यह एक जाहिल आदमी को लग रहा होता है, क्योंकि उसकी मेंटल अप्रोच वहां तक नहीं होती जहां तक इमाम अबू हनीफा की अप्रोच थी। बात आ रही है समझ में? तो वो चूंकि मुअतदिल अहले हदीस थे, मसलक उन्होंने नहीं छोड़ा ना। मैंने उनको कहा मसलक, अगर कोई किसी भी उन्वान से कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है तो हम उसको अहले सुन्नत में दाखिल समझते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में क्या थी, एक प्रोपेगेंडा होता है ना, एक दिमाग में एक प्रोपेगेंडा घुसा हुआ था। मैंने उनको फिर कई मिसालें दी। तो बास चीजों में छोड़ा भी है, सिर्फ अमल नहीं है। बास चीजों में इमाम अबू हनीफा के कौल को हनफियों ने छोड़ा भी है। तो वो मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, सूरह मुल्क रह जाएगी जो असल मेरा मौजू है। तो मैं ये अर्ज कर रहा, हाँ, अवाम जो फैसला करती है ये कौल उसके खिलाफ, ये कौल, ये नहीं होता। आप फंटर बनने की कोशिश, ये उलमा का काम है, मुहक्किकीन का काम है। लिकुल्लि फन्निर रिजाल, हर फन के लिए लोग हुआ करते हैं। गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। तुम पलते नहीं हो वहाँ टैं वहाँ से पी पी, तो भाई कोई बात नहीं, हम घर में आया रख लेते हैं तनख्वाह पे। बल्कि मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि वो बेबी केयर जो क्या उसको कहते हैं, डे केयर, मैं उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन ना पैदा करने से बेहतर है कि वहाँ उनसे पलवा लो पैसे दे के। नस्ल हो ही नहीं, इससे बेहतर है कि चलो पैदा हुई और आपने डे केयर में रखवा लिया, उनको तनख्वाह दे के भाई तुम हमारे बच्चे को पालो, जब समझदार हो जाए तो फिर हमारे हवाले कर देना। तो होता था ये, अरबों में ऐसा होता था। तो बहुत सारे हल निकल सकते हैं। जिनको अल्लाह ने खूब मालो दौलत दिया है उनके भी 2-2 3-3, मैं कहता हूं तुम जो मरोगे तुम्हारी जायदाद तो गवर्नमेंट खाएगी। इंसान चाहता है कि तभी शरीयत ने औलाद का हिस्सा ज्यादा रखा है। इंसान चाहता है मेरा सारा माल कौन खाए? मेरी औलाद खाए। और बच्चे खुश भी होते हैं, हमारे बाप ने हमारे लिए इतना छोड़ा। तो मालदार लोग, अरबपति लोग, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, 3-3 करोड़ रुपए महाना। एक साहब आए, एक, यानी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट ने पीछे पड़ जाए, कितनी आमदन थी उनकी, टैक्स भी देते हैं वो, करोड़ों रुपए अर्निंग है, ऐसा ताजिर है, बच्चे 2 हैं 10 साल में। तो यार ये करोड़ों रुपए हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, तुम्हें क्या मसला है भाई? कह रहे बेगम ही नहीं मानती। मैंने कहा बेगम से बोलो, बेगम बच्चे पैदा कर दो, मैं पलवा लूंगा तनख्वाह पे किसी को आया रख के। समझ आ रही है बात? तुम्हारी सेहत अच्छी, वो बेगम को ये वसवसा डाल दिया ना कि सेहत खराब होगी, उसको बताओ भाई तुम्हारी भी फिटनेस है। और तुम्हें औरत अपने बच्चे को देखकर जितना उसकी बाँछें खिलती हैं, उसके जो खून बढ़ता है ना, किसी चीज को देखकर ऐसा खून नहीं, क्या पैदा होता है तो कैसा चूमती रहती है उसको, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा चांद, हाय मेरा। तो ये इससे बढ़कर तो तुम्हारे लिए कोई नेमत है ही नहीं। लेकिन यही है कि वो आगे एक बरतानवी रिपोर्ट है। अच्छा, ये डॉक्टर दोबारा इनके मैं जुमला मुकम्मल कर लूँ। कहते हैं कि अगर औरत को अपने इस जिस्मानी और जहनी निज़ाम का ये फितरी तकाजा पूरा करने से रोक दिया जाए, यानी उसकी नफ्सियात भी इसी से खुश होती है और बॉडी भी इसी से फिट रहती है,
تو اگر یہ اس کے برخلاف چلا جائے تو وہ شکستگی اور عزم حلال کا شکار ہوگی. ماں بننے سے وہ ایک نیا حسن، ایک روحانی بالیدگی پاتی ہے جو اس کمزوری پر غالب آ جاتا ہے جس سے وہ ولادت کے دوران دوچار ہوئی تھی. یعنی یہ ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے. مولانا نہیں کہہ رہے، یہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر کہہ رہے. آگے چلیں. ایک برطانوی رپورٹ ہے، برٹش نیشنل برتھ ریٹ کمیشن، ان کی رپورٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مانع حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے، عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا، مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ مانع حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی، جو ازل کا طریقہ ہے نا، کانڈوم وغیرہ کا طریقہ، مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی. یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ، تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو، یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم. یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی، 2 دفعہ کھا لی، 3 دفعہ کھا لی، 20 دفعہ کھاؤ گے تو میدا کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے، وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس کی عائلی مسرتیں غائب ہو جائیں گی. یعنی مرد کو، جب عورت کو بھی اس سے نقصان ہوگا، اس کی بھی تسکین نہیں ہوگی، مرد کی بھی تسکین نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں جھگڑے، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں، مگر چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد کی توجہ پھر بازاری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ نقصانات ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ منع حمل تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عورت کے اعصابی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. جو خواتین حمل روکنے کی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. آگے ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اندر طور پر کیا ہوتی ہیں؟ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ان گھریلو ان شادی شدہ جوڑوں میں ہوتا ہے جو کانڈوم کا استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ زبان سے نکالنا، مجھے بھی حیا آ رہی ہے، لیکن اگر میں اتنی وضاحت سے بیان نہ کروں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کروں گا. کیونکہ لوگ یہ بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں بھی بہت زیادہ، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن مسلسل استعمال اس کا کیا ہے؟ اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ برٹش برطانوی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات، بولو بھائی، خراب ہو جاتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ہر جو بیماری ہے نا اس کی وجہ انسان کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہے. اب اس کے بھی گورنمنٹ ایڈورٹائز چلانا شروع کرے گی. آگے ایک ڈاکٹر میری ہے، یہ بھی یو کے کی ڈاکٹر ہے. یہ کہتی ہیں کہ اسقاط کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو آئندہ ولادت کے امکانات کو بری طرح مجروح کر دیتے ہیں. بسا اوقات خاتون عورت حمل روکتی ہے کہ ہم اگلے 2 سال کے بعد پیدا کریں گے، 2 سال کے بعد پھر پیدا نہیں ہوتا، اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں وہ. یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس سال بچہ پیدا ہوگا. تو پھر یہ میں ڈاکٹر الیکسس کیرل کا آپ کو وہ میں دوبارہ دہرا دوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو ولادت کے عمل سے روکا جائے. اب جتنے فتوے آپ نے دینے مولویوں کے خلاف مت دو. یو کے، فرانس کے اور یورپ کے دیگر ممالک کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا، آپ ان کو بولو کہ یہ ہمیں 500 سال پیچھے لے جا رہے ہیں، یہ کتوں کی طرح بچے پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں ان کے. آگے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں خطرناک نتائج کے حامل ہیں. ان کے استعمال سے سر چکرانا اور دیگر اعصابی تکلیف ہی نہیں بلکہ کینسر جیسے موذی مرض کا یہ سبب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
یہ تو میں نے مختصر سے ڈاکٹروں کے حوالے دیے, کچھ معتبر حکیموں کے بھی حوالے دے دوں. حکیموں کو آپ ہلکا مت سمجھو, صحیح حکیم ہوتے ہیں نا. عطائی آج کل تو مارکیٹ میں 2 نمبر زیادہ چل رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض مریض ایسے تھے جو ڈاکٹروں, آغا خان ہاسپٹل نے جواب دے دیا, حکیموں کی دوا کھا کے ان کو, ایسے ایسے فنٹر حکیم پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, انڈیا پاکستان میں. تو یہ جو کہتے ہیں نا حکیم سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں ان حکیموں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ان کی پبلسٹی کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. ایک حکیم تھے جن کو آغا خان ہاسپٹل نے کینسر کے مریض کو جو ہے نا لا علاج قرار دے دیا تھا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, انہوں نے اس کا علاج کر کے دکھایا الحمدللہ. میں ایسے حکیم سے ملا ہوں, ایسے مریض سے ملا ہوں جس کو آغا خان ہاسپٹل نے مسترد کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور بلوچستان میں ایک پسماندہ علاقے میں ایک حکیم تھا, انہوں نے اس کا علاج کر دیا. تو پھر بھی بتا دوں, حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیں, کیونکہ حکیموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کچھ بھی لگا سکتا ہے وہ. صحیح حکیم کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہوتے ہیں بہرحال. اور میں نے ایک سرجن کو, آرمی کے سرجن کو دیکھا حکیم کی معجون کھاتے ہوئے, کہہ رہے یار کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کمبخت کی دوا سے میں خود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہوں. کمبخت تو میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں چند بڑے حکیم پیدا ہوئے جو واقعی بڑے خاندانی حکیم تھے, جن میں ایک حکیم محمد سعید بھی تھے. حکیم محمد سعید نے یہ مضمون شائع کیا ہے ہمدرد میں جولائی 1985 میں. اس میں یہ انہوں نے پوری ایک عورت کی ہسٹری بیان کی کہ اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی, جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بالآخر ہم نے اس سے کہا کہ اولاد کی ولادت پہ آ جاؤ, بچے پیدا کرنا شروع کر دو. اس عورت نے ان کو خط لکھا کہ میری تمام بیماری الحمدللہ ختم ہو گئی. یہ پورا انہوں نے خط اس عورت کا شائع کیا اس اخبار میں. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ضبط ولادت کی گولیاں استعمال کرنے والی خواتین فالج کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو فری میں بانٹی جا رہی ہیں یہ دوائیں. فالج ہو جاتا ہے عورتوں کو ان دواؤں کے استعمال سے. یہ کینیڈا کی رپورٹ ہے. اچھا, کینیڈا کے ایک ممتاز ماہر امراض اعصاب کے مطابق اس نے اب تک جو مشاہدات کیے ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں جب سے استعمال ہونے لگی ہیں, خواتین پر فالج کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. ان کے مطابق کہہ رہے ہیں, جو ہم نے کینیڈا میں اونٹاریو کے علاقے میں جو مشاہدات کیے ہیں, ان کے مطابق 1967 اور 68 کے دوران ان گولیوں کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد انہیں استعمال کرانے والے 57% عورتوں کو فالج ہوا ہے. 57% عورتیں کس میں مبتلا ہوئی ہیں؟ فالج میں مبتلا ہوئی ہیں ان گولیوں کے استعمال سے. اسی طرح آگے انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی ہے, میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ. اچھا, یہ بھی ایک بات بتاؤں, یہ BBC پہ میں نے خود پڑھی ہے رپورٹ, BBC نومبر 24, اس میں یہ BBC کے پیج پہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جو عورتیں حمل گراتی ہیں ان میں جو آن دا ریکارڈ ہیں, جو بچہ ضائع کرا دیتی ہیں نا, ان میں ہر سال انڈیا پاکستان جیسے ملکوں کی بات ہو رہی ہے 68,000 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, اتنی خواتین بچے کی ولادت سے ہلاک نہیں ہوتی جتنے بچے حمل ضائع کرانے سے ہلاک. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. باقی گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنی عورتیں حمل گرانے سے مر رہی ہیں, اس کا تو کسی کو پتا ہے ہی نہیں. زمانہ ڈھل